السلام علیکم سر، شروع کر السلام علیکم. تو اب آئی تھنک یہاں پہ ولید بھی، طیبہ بھی، فاروق بھی اور مہر صاحب، ایوری ون ہیز ہرڈ دس بفور. صرف آپ رہ گئے سر ایک یہ صرف پریزنٹیشن آپ کے لیے. تو the topic is did Eagle trial and ZAP trial get it right. تو میں ابھی شروع میں ایگل اینڈ زیپ کی انٹروڈکشن بھی دوں گا تاکہ جن کو اس کے بارے میں نہیں معلوم وہ پتہ بھی لگ جائے. اینڈ دین وی ول ڈو دا کریٹیکل انالیسس آف دیز ٹو ٹرائلس اینڈ دین وی ول ڈو سم ریئل لائف اینگل کلوجر سیناریوز کہ بھی اس میں کیا کرنا چاہیے. تو ایجوکیشن, ایز آئی آلویز سے, از ناٹ دا لرننگ آف فیکٹس, it's not the learning of the recommendations of the trials, but it's the training of the mind to think. So everyone is familiar with this hierarchy of evidence. جو سب سے ویکسٹ فارم آف ایویڈنس ہوتا ہے وہ آپ کا لیٹر ٹو ایڈیٹوریل یا پرسنل اوپینین آف اے ورلڈ لیڈر, وہ سب سے ویکسٹ فارم آف ایویڈنس ہوتا ہے. اینڈ دین یو موو اپ ان دی ہائرارکی آف ایویڈنس, جس میں آپ کیس کنٹرول اسٹڈیز اینڈ دین رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس, پھر ان رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس کا میٹا انالیسس اور جتنی باقی اسٹڈیز ہوئی ہیں ان کا سسٹمیٹک اپروچ. اینڈ دین دی ایسوسیشن سوسائٹیز لائک پاکستان میں پاکستان گلوکوما سوسائٹی ہے, Pakistan Glaucoma Association, they will then go through all those literature and they will come up with their recommendations, and that becomes the highest form of clinical evidence. تو ہم یہ مذاق کرتے ہیں آپس میں کہ بھئی جو لوگ صرف کسی کی کنسلٹنٹ کی بات, پروفیسر کی بات مان کے اس کو 10 سال تک اس کے اوپر کوئی امپروومنٹ نہیں کرتے, they are this form of the trainers, clinicians who are very primitive in nature. آہستہ آہستہ جیسے وہ clinical evidence کو اپنی practice میں inculcate کرنا شروع کرتے ہیں by literature and then critical analysis of the published literature, they become modern clinicians, just like modern human. تو Cochrane review is, اگر آپ نے Cochrane گوگل کریں تو Cochrane library کھل جائے گی and you will have an access to the systematic approach in meta-analysis of most topics related to, اس میں سارا literature review ہوگا. لیکن still that is actually the review of the literature, just a systematic report, but it has not been assessed and critically analyzed by the experts. جو ایکسپرٹس جو ہیں وہ دین دے فارم یورپین گلوکوما سوسائٹی, ورلڈ گلوکوما سوسائٹی, رائل کالج آف گائیڈ لائنس اینڈ پاکستان گلوکوما ایسوسیشن. So these are the experts. They go through all the published literature, then they add their cultural and societal and financial strains to, and economic strains and all these cultural issues to those recommendations and come up with new recommendations. وہ اس علاقے کا, اس سوسائٹی کا highest form of evidence ہے. جو what I'm going to discuss with you today is the management of angle closure. I'm not going to go into pilocarpine, diamox, اس طرح کی باتیں میں نے نہیں کرنی. So these are the clinical guidelines by Royal College of Ophthalmologists, اور ان کو لکھنے والے وہی ہیں پال فاسٹر اور ڈیوڈ فریڈمن. These are the people who ran the Eagle trial and who did the ZAP trial. So those ran انہوں نے ٹرائل بنائے, انہوں نے ہی recommendations لکھی. So there is an element of bias there. So they are going to tell what their trials say. So, but still, this is a very Royal College of Ophthalmologists کی guideline, لکھ لیں guidelines Royal College of Ophthalmologists, angle closure تو یہ آ جائے گی. It's a 44-page document. ہاں جی, this is a very, very good document. لیکن still, is it applicable to Pakistan? Is it applicable to everyone in Europe or England? یہ چیزیں ہم آج دیکھیں گے. So before I start, narrow angles کی نا سمپل سی کلاسیفیکیشن ہے کہ بھئی جیسے پہلے ہم نے کیا تھا کہ بھئی اکلوڈیبل اینگل جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 180 ڈگری اور 2 کوڈنٹ, اگر ایریڈوٹریبیکولر کانٹیکٹ ہے تو اس کو ہم اکلوڈیبل کانٹیکٹ کہتے ہیں. اگر آپ کہ صرف اینگل ہاف آف دی اینگل از اکلوڈیڈ, بلاکڈ ہے, گریڈ 2 ہے, اور پریشرز لیکن نارمل ہیں اور کوئی گلوکوما نہیں ہے, تو وہ نیرو اینگل سسپیکٹ کہتے ہیں اس کو ہم. لیکن ایسے ہی لوگ جن کے 2 یا 2 سے زیادہ کوارڈنٹس کلوزڈ ہیں لیکن ان کا پریشر زیادہ ہو جائے یا ان کو پیریفرل انٹیریئر سائنیکس نظر آ جائیں ان میں, لیکن آپٹک نرو اسٹل ہیلدی ہو, تو اس کو نیرو اینگل ڈیزیز کہتے ہیں. اور جب ان کنڈیشنز کے ساتھ آپٹک نرو انوالو ہو جائے تو دین وی کال اٹ ایز نیرو اینگل گلوکوما. So this is how you need to move on in class, and this is how we will discuss things now. So
اس کے ساتھ پہ یہ جو ڈاکیومنٹ آپ کو شو کیا انہوں نے کہا جی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے ہر چیز کو ڈیفائن کر لی لیکن اس کے ساتھ آپ پلس ڈالیں کیونکہ ناٹ ایوری پیشنٹ از دا سیم. اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہے جس کی اونلی آئی ہے آپ اس کے اوپر رسک ہی نہیں لے سکتے, آپ اس کو کہیں جی یہ نیرو اینگل سسپیکٹ وتھ پلس ڈیزیز. اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے جس نے ہر سال اسکریننگ کے لیے پیپل ڈائلیٹ کرنا ہے فارماکولوجیکل, وہ ہی از ایٹ رسک, چاہے وہ ویسے اس کا رسک ہائی ہو نہ ہو لیکن ہر دفعہ تو آپ ڈراپس ڈال رہے ہیں نا, تو آپ اس کو پلس کہہ دیں. جس کی فیملی ہسٹری صرف اوپن اینگل گلوکوما میں نہیں امپورٹنٹ, کلوزڈ اینگل گلوکوما اینڈ جینیٹکس دے آر very much studied topic, and there are close association of acute angle closure which runs in families. اور کوئی ہائپرمیٹروپیا, نان آفٹالمک ہے, یعنی یا کوئی ایسی دوائیوں پہ اینٹی ڈپریسنٹس پہ, ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس, مائگرینز, اینٹی مائگرین ٹیبلٹس, اینٹی الرجک ٹیبلٹس, ایسما پفرز, یہ جو اس طرح کی دوائیوں کے اوپر ہیں, دے اگین آر ایٹ رسک آف ہیونگ سڈن اینگل کلوجر. سو چاہے ان کی آنکھ دیکھنے کے بعد آپ کہیں جی کہ یہ بندہ لو رسک ہے, لیکن چونکہ ان کی جنرل ہسٹری سجیسٹ کر رہی کہ دے آر ہائی رسک, تو آپ ان کے ساتھ پلس لگا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات تھی کلاسیفیکیشن کی. تو اس سے پہلے کہ میں اینگل کے اندر ڈیٹیل میں جاؤں, تو دیز آر دا فور زبردست ریسرچ بائی این انڈین آتھر. تو دیز آر دا فور ہسٹولوجیکل ڈائیگرامز آف ٹریبیکولر میشورک. اس میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ جو ہیلدی ٹریبیکولر میشورک, یو کین سی دا بیمز اینڈ یو کین سی اوکیجنل اسپارس سیلز دیئر. لیکن یہ جو اٹس ناٹ کلیئرلی ریٹن, so what it is saying is that this is the primary angle closure glaucoma with pressure of 36. تو اس میں کیا ہوا کہ یہی beams you can see less of these beams, اور جو نظر آ رہی ہیں یہ beams, they are covered by a glistening surface of mucoproteins. تو جس کی وجہ سے جو trabecular meshwork کے intertrabecular areas ہیں they are almost blocked, اور کچھ جو beams ہیں کچھ تو covered ہیں اور باقی beams are distorted. So the architecture of angle closure is distorted when the primary, this is angle closure with pressure of 36. لیکن اگر یہی اسی طرح کے پیشنٹ if it's pressure of 56, یہ تو 36 تھا نا, اب 56 پر چلے جائیں تو complete architecture loss ہو گیا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے accumulation جہاں پہ ایروز دکھا رہے ہیں, this is the accumulation of the pigment granules and trabecular meshwork, تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اور اس کے اگینسٹ اگر آپ پرائمری یہ تو اینگل کلوجر تھے نا, لیکن اگر آپ پرائمری اوپن اینگل دیکھیں تو اس کی ہسٹولوجی بھی از لاٹ ڈفرنٹ, از لیس سیلولر دین دس, لیکن از ناٹ ایٹ لیسٹ ڈسٹورٹڈ. تو اس ہسٹولوجی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آئرس ٹریبیکولر میشورک کو جا کے لگتا ہے, آئی ای ویئر ریڈو ٹریبیکولر کانٹیکٹ ہیپنس, ادھر تو ڈیمیج ہو ہی سکتا ہے. اٹ کین ہیپن, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ the trabecular meshwork can get damaged due to this constant rubbing, constant slapping ہو رہی ہے, اس کو trauma ہو رہا ہے, تو وہاں تو ڈیمیج ہو ہی سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ہو لیکن it can happen. But more importantly, this damage can happen elsewhere جہاں پہ radiotrabecular contact نہیں ہے. So you can't really say کہ بھئی کیونکہ یہاں پہ radiotrabecular contact نہیں ہے تو یہ trabecular meshwork healthy and functional ہے. It can be, it cannot be. You need to be aware of it. تو اب دس از اگین وٹ وی سجیسٹڈ کہ بھئی دیز فگرز ور گیون ان 2012, اصل میں فگرز آر سلائٹلی لیس ان 2024. This was a projected figures, so 2024 میں we didn't hit that amount. But what it says is that کہ although primary open angle glaucoma کے تو 60 million patients ہیں اور 20 million اس کے ہیں angle closure کے, جو کہ 1/3 ہے, 3 گنا کم ہے, لیکن جو بلائنڈنس ہے وہ آلموسٹ ایک جتنی کر رہے ہیں. سو اینگل کلوجر جو ہے اس اے ہیوج اماؤنٹ آف کلینکل ورک لوڈ جو آپ لوگوں کے پاس آتا ہے. تو یہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دس اگین. آئی ایم گوئنگ ٹو ہاں سو دس از اے گراف. اب گراف جب میں پریزنٹیشنس میں دیکھتا ہوں نا میرے تو دماغ بند ہو جاتا ہے, لیکن آئی ول ٹرائی ٹو میں ایکسپلین اٹ ٹو یو. تو اس میں اب یہ ہوگا کہ ٹرینڈ ہے, یورپ میں تو ٹرینڈ ہے, اینڈ آئی ایم شیور پاکستان میں بھی ٹرینڈ ہوگا کہ جو ایکیوٹ پریزنٹیشن, جب میں LRBT میں سوچا تھا میرا نہیں خیال کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا, ہر 2-3 دن کے بعد ایک اینگل کلوجر آ جاتا تھا اٹیک کا. تو یہی جب میں انگلینڈ میں SHO گیا تو وہاں بھی یہی تھا کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اینگل کلوجر کا, ایکیوٹ اینگل کلوجر کا پیشنٹ آ جاتا تھا. لیکن اب ٹائم گزرتا جا رہا ہے, بہت تھوڑی پریزنٹیشن, اب مہینے میں ایک آتا ہے.
اور یہ ٹرینڈ صرف میں نے نہیں محسوس کیا, آل اوور دا ورلڈ لوگوں نے محسوس کیا کہ جب سے ہم نے فیکوملسیفیکیشن شروع کی ہے اس کے بعد پریزنٹیشن پریولنس آف اینگل کلوجر کم ہو گئی ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دکھانے کہ جیسے جیسے فیکوملسیفیکیشن کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے اینگل کلوجر کا ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دس از اباؤٹ 1999 کے قریب کی فگر ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسی ٹائم پر جس وقت یہ پریزنٹیشن ہوئی ہے ایک اور بھی پریزنٹیشن ہوئی, اس میں یہ دکھایا کہ بھئی اس ٹائم پہ پیریفرل آئیریڈوٹمی کا بھی ریٹ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت یاگ انٹروڈیوس ہو گئی 1999 میں. اٹ واز کوائٹ کامن ٹو ہیو یاگ ان آلموسٹ ایوری کلینک. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ کیٹریک سرجری سے ایکیوٹ اینگل کلوجر کی پریزنٹیشن کم ہو رہی ہے, یا آپ یاگ پی آئی کریں اس کی وجہ سے کم ہو رہی ہے. کس کی وجہ سے کم ہو رہی ہے؟ تو یہ اس کا کسی کے پاس کوئی سالڈ آنسر نہیں تھا. تو دین دس از اے اسکاٹش اسٹڈی. تو انہوں نے بہت اچھا آنسر دکھایا. انہوں نے یہ آپ کو دکھایا کہ بھئی جو اس میں سالڈ لائن ہے نا, سالڈ لائن, دس از دی ایکیوٹ اٹیک آف اینگل کلوجر. یہ سالڈ لائن جو یہ لائن ہے دیٹ از دی یاگ پی آئی لائن. تو یہ کتنا ورک لوڈ انگلینڈ میں, پورے اسکاٹ لینڈ میں اینڈ انگلینڈ میں یہ ورک لوڈ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے ان دونوں میں, دے آر گوئنگ ہینڈ ان ہینڈ. یاگ پی آئی سے اینگل کلوجر کے اٹیک کم نہیں ہو رہا. لیکن what you can see is that the phacoemulsification rate is high. That's why this is going down. So only right at the end ادھر جا کے جب یاگ پی آئی بہت زیادہ کامن ہوگی 1990 کے بعد, جب یاگ پی آئی کا ریٹ بڑھا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چل رہا تھا جبکہ کیٹریک سرجری کا ٹرینڈ اوپر جا رہا تھا. سو اٹس ایکچولی دا کیٹریک سرجری وچ از پریونٹنگ ایکیوٹ پریزنٹیشن آف اینگل کلوجر. از دیٹ کلیئر؟ تو اس کے ساتھ, اس جنرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ پھر وی کم ٹو دس تھنگ, زیپ ٹرائل اینڈ ایگل ٹرائل. اب جب اتنی ساری انفارمیشن ہے تو یہ جو جان پال فاسٹر اور یہ گزگزارڈ, یہ سارے جو ہیں جنہوں نے زیپ اینڈ ایگل ٹرائل لکھا اور ڈیوڈ فریمن ڈیزائن کیا, they took them about 10 years to design. سو انہوں نے کہا کہ ہم وی نیڈ ٹو ایڈریس دیز تھنگس. صرف وہ ایک پیپر کے اوپر سے تو اٹس اے ویری پور فارم آف ایویڈنس, جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا. دیٹس اونلی کیٹیگری 3 ایویڈنس, از ناٹ اے اسٹرانگ ایویڈنس, ناٹ این RCT. تو ٹو پروو کہ بھائی کیٹریک سرجری از دا ریئل benefit of prevention of angle closure attack, they want to do some trials جو کہ level 1 ایویڈنس ہو, high level ایویڈنس ہو. تو جو زیپ ٹرائل ہے that only deals with narrow angles, اور I'll come into details. اور ایگل جو ہے that deals with the angle closure disease and angle closure glaucoma. ZAP only deals with suspects. Eagle deals with disease and the glaucoma itself. How? I'll come to that. اور جو کی کوشچنس تھے جو ان دونوں ٹرائلس نے آنسر کرنے کی کوشش کیے تھے وہ یہ تھا کہ از دیر اینی بینیفٹ آف یوزنگ پیریفرل آئیریڈوٹمی ٹو پریونٹ پرائمری اینگل کلوجر ڈیزیز اور گلوکوما. دس از اے ویری ویلڈ کوشچن. آپ کو ایگزام میں بھی پوچھ سکتے ہیں کیا پی آئی کو یوز کرنے سے آپ پرائمری اینگل کلوجر ڈیزیز یا گلوکوما کا رسک ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اینڈ دا سیکنڈ ہے از فیکو سیف اینڈ افیکٹو for primary angle closure disease and primary angle closure glaucoma. So let's first discuss the EAGLE trial. EAGLE trial ka pura naam lamba choda, effectiveness of early lens extraction for the treatment of primary angle closure glaucoma. And jo ZAP hai, ZAP ka naam hai Zhongshan angle closure, ye I can never pronounce, Zhongshan angle closure prevention trial. So ye China mein ek province hai Zhongshan, ye udhar trial hua tha. So before I go into the summary of these trials, let's see 6 clinical cases. اب یہ آپ سارے بیٹھے ہوئے جو اس وقت بیٹھے ہیں اسٹوڈیوس ہی بیٹھے ہیں, تو let's see کہ what is your personal opinion on each case. Then I will present you with EAGLE and ZAP, and then you take decisions again, and then I will give my take on that. So یہ جتنے cases میں آپ دکھاؤں گا سارے کے سارے they are over the age of 50.
ٹھیک ہے. جو یہ ٹرائلس میں کا ڈیزائن تھا اٹ انکلوڈیڈ پیشنٹس اوور 50. سو یہ سارے اوور 50 ہیں, سارے اینگل کلوجر سسپیکٹ ہیں. دیٹ مینس آل آف دیم دے ہیو 180 ڈگری ایٹ لیسٹ 180 ڈگری ان کا کلوجر ہے, 2 quadrants کا. ایوری ون ہیز پریشر آف لیس دین 18, ایوری ون ہیز ہیلدی ڈسک, فل فیلڈس. یعنی آپ کے پاس آیا وین ہیرک پہ نیرو تھا, آپ نے گونیو کی, اس پہ بھی 2 quadrants کلوز تھے, لیکن پریشر 16-18 ہے, سارے 50 ایئر سے اوپر ہیں. یہ جو اب کیسز ہیں. سو لیٹس سی دا فرسٹ کیس. اب یہ کیس ہے یو بی ایم ہے. آپ یو کین سی دا سیلری باڈی, یو کین سی دی آئرس, اینڈ جو اسکلیرل سپر ہے از لائک دیئر. ٹریبیکولر میش ورک آلموسٹ ادھر ہوتا ہے. ایکسکیوز می. تو یو کین سی اٹس آئی ٹی سی. اس پلین کے اندر تو آئی ٹی سی نظر آ رہا ہے, لیکن 360 دیکھیں تو صرف اونلی 2 quadrants میں تھا. ول یو ڈو یاگ پی آئی اور ول یو ڈو کیٹریک سرجری؟ ان سب کی ویژن 6-6 ہے. ول یو ڈو یاگ پی آئی, ول یو ڈو کیٹریک سرجری, اور یو ول جسٹ ویٹ. جو کہتے ہیں یاگ پی آئی ہم کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں, اور جو کہتے ہیں ہم کیٹریک سرجری کریں گے 6-6 پہ, اور جو کہتے ہیں ہم صرف ویٹ کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. گڈ. بی پاس والا ہم کہتے ہیں. گڈ. سو یو کین سی اس تھوڑے سے کراؤڈ میں بھی کتنا زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور ہے. آلدو اس کا یہاں پہ آپ کو کوئی آئی ٹی سی نظر نہیں آ رہا, یہاں پہ آپ کو اینگل اوپن نظر آ رہا ہے بہت, لیکن بہت چھوٹی سی ریسیس ہے صرف. لیکن ریسٹ گونیوسکوپی کرنے تو 2 quadrants کے کلوز ہی تھے. اس میں آپ یو کین سی اٹس این ایشین پلیٹو. ایشین پلیٹو ہوتا ہے جس کا جو پروفائل پلیٹو نہیں ہوتا. اس کا دیکھیں پروفائل بالکل اسٹریٹ ہے. اس کا صرف یہ ہے کہ جو اسٹروما ہے نا, اس کی شیپ ایسی ہے کہ ایز سون ایز دی آئرس originates from the ciliary body, it rises straight up and then flattens. So this is called Asian plateau. It's not really a plateau iris. But anyway, whichever the case it is, you can see a very thick iris. Ciliary body اور ciliary body کے جو کیا کہتے ہیں posterior 1/3 کے اوپر سے اس کا origin ہو رہا ہے. shallow recess ہے, 18 pressure ہے, 6-6 vision ہے. اس کو آپ یاگ پی آئی کریں گے یا اس کی کیٹریک سرجری کریں گے یا اس کو observe کریں گے؟ جو یاگ پی آئی کون کرے گا؟ کیٹریک سرجری کون کرے گا؟ وہ سرجن, وہ تو ٹاپ سرجن ہے پیچھے. اینڈ آبزرو کون کرے گا؟ چلیں دس از میں سے بتاؤں گا نا, نہیں میں بتاؤں گا نا سر, ابھی وہ کہانی خراب ہو جائے گی. تو یہ ایک اور کیس ہے. دس آپ یہ دیکھیں کتنی ڈفرینٹ ٹائپس کے سارے جن کا آئی ٹی سی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں یو کین سارے بھیڑوں بھینسوں کو آپ اکٹھا کر دیں. ایوری اینگل کلوجر از اے ڈفرینٹ ڈیزیز. تو یہاں پہ اینگل کلوجر یہ دیکھیں, یہاں پہ ڈیو ٹو دی سسٹ, آئرس سسٹ ہے. یہ اس نوٹ سیلری باڈی سسٹ اور آئرس سسٹ. ہاں جی, اس کو یہ آئرس سسٹ ہے. تو یہ آئرس سسٹ نے ٹینٹ اپ کیا ہوا ہے اس کو اوپر, اور جس کی وجہ سے اینگل کلوز ہوا ہوا ہے. تو اس کی یاگ پی آئی کون کرے گا؟ اور کیٹریک سرجری اور آبزرو کون کرے گا؟ another جس میں سیلری باڈی سسٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ پی آئی کے آگے بڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر اس کو سسٹ ہے نا تو اس کو بھی وی کین آلویز ایڈ انڈوپلاسٹی ان دس کیس. کر سکتے ہیں, بالکل صحیح. مطلب بات ہے کہ آپ نے, ہاں ٹھیک ہے, اس پہ میں آؤں گا. ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ, یہ تو میں نے سمجھانا تھا سب پوائنٹ, آپ نے پہلے ہی بتا دیا. تو میرا سسپینس خراب کر دیا سر آپ نے. تو یہ ایک اور اینگل کلوجر ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں سیلری باڈی از ویری اسمال, لینز از ویری بگ, انٹیریئر لینز والٹ ہائٹ از ویری ہائی. اس میں یاگ پی آئی کون کرے گا اور کیٹریک سرجری کون کرے گا اینڈ آبزرو کون کرے گا؟ کنسیڈرنگ دس از اسٹل 6-6 ویژن اینڈ پریشر از لیس دین 18. کون کرے؟ کیٹریک کون کرے گا اور یاگ کوئی نہیں, اور آبزرو کون کرے گا؟ اچھا ہاں جی, اچھا. So I'm very happy you're raising these points because Eagle trial tried to address this. کہ what will you do? تو اب یہ ایک اور کیس ہے. اس میں you can see a very thick iris. یہ اس iris کو دیکھیں اور اس iris کو دیکھیں, پروفائل کتنا ڈفرینٹ ہے.
इसमें ciliary body seems to be slightly rotated. You can see slight convexity of the posterior surface of the iris, very thick, juicy iris. ये किसी हो सकता है किसी एशियन का ही हो. And ITC है. इसको आप लेज़र करेंगे या कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. So again मसला आप सोचते रहेंगे कि क्या करें. मैं भी सोचता रहता था क्या करेंगे. तो अब let's first go through the background knowledge ताकि हमारे पास at least class 1 evidence तो आए knowledge का, and then we will make decisions. तो जो Eagle trial था, that was done in 30 hospitals, multi-central trial था in 5 countries. Most of the centers were in the UK, then it was in Malaysia, China, Australia, and some in the Europe. उसको EU कहते थे, इसलिए countries नहीं गिनी उन्होंने. So eligible patients were over the age of 50. This is why I was saying all of them, they were 50 years or older. इनमें से none have cataract. That means all of them had 6/6/5 vision. And they had newly diagnosed primary angle closure with intraocular pressure of 30 millimeters of mercury or greater, or अगर pressure normal है तो at least optic nerve head damaged है, यानी उसको chronically कोई spikes होती थी जिसके से damage हो सका. ये दही बल्ले निकल रहे हैं सर. And patients were assigned into 2 groups. एक की clear lens extraction कर दें और दूसरा जो स्टैंडर्ड केयर ग्रुप था उसके लेजर पेरिफेरल हाइड्रोटमी करते हैं प्लस माइनस टॉपिकल ट्रीटमेंट. तो ये 2 ग्रुप थे, या तो कैटरेक्ट सर्जरी करें या फिर आप लेजर पीआई प्लस माइनस मेडिकल ट्रीटमेंट. तो इस ट्रायल की एक खसूसियत ये थी कि उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर किया. थैंक यू वेरी मच सर. क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर किया. उस क्वेश्चनर का नाम था EQ5D. वो एक अलग स्टोरी है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू वेरी मच. तो उस ट्रायल ने ये बताया कि आफ्टर 36 months जिन लोगों की लेंस एक्सट्रैक्शन हुई थी, दे वर हैप्पियर पेशेंट्स देन दोज पेशेंट्स हु हैड लेंस जैक PI. सो जो 6/6 विजन 6/5 विजन पे भी, लेकिन इस ट्रायल की खुसूसियत ये थी कि ओनली एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स वर ऑपरेटिंग. नो ट्रेनी, नो जूनियर सर्जन वाज ऑपरेटिंग. ओनली सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स जो कि वेरी स्लिक इन कैटरेक्ट सर्जरी, दे डिड द कैटरेक्ट सर्जरी. सो कॉम्प्लिकेशन रेट वाज लो. लेकिन जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी इवन विद क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, दे वर हैप्पियर. और जब आपने आई ड्रॉप्स की तरफ देखा तो आप यू कैन सी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स, अबाउट 60% ऑफ देम, दे वर नॉट ऑन आई ड्रॉप्स आफ्टर दैट. इन सब के प्रेशर 30 से ज़्यादा थे कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, सारों के नॉर्मल प्रेशर. ठीक है. और जो सिर्फ 15% थे जो 1 मेडिसिन पे, 7% 2 मेडिसिन पे, 1 to 2% 3 मेडिकेशन पे, और सिर्फ एक पेशेंट था जो कि स्टिल ऑन 4 मेडिसिन था आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी. जबकि YAG PI में जो है मेजॉरिटी जो थे वो फिर भी कोई ड्रॉप्स ले ही रहे थे, जिसकी वजह से एक कहा कि पहले तो पेशेंट भी सेटिस्फाइड था, ड्रॉप्स का भी वर्कलोड कम हो गया, तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग कैटरेक्ट सर्जरी इंस्टेड ऑफ YAG PI. तो और उसके बाद तीसरा पॉइंट था इकोनॉमिक्स का. मतलब आपने पेशेंट भी खुश है, दवाइयाँ भी कम है, पेशेंट ने तो खुश होना है, लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या. ठीक है, गवर्नमेंट भी खुश थी. तो इसको कहते हैं क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. आई एम गोइंग टू शो यू अ 3-minute क्लिप. आप लोगों ने इसको बर्दाश्त करना है, लेकिन दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि हर सीनियर पोजीशन पर जो डॉक्टर हैं उनको ये आना चाहिए. प्लीज़ लगा दीजिए. तो इंग्लैंड में ये है कि जब कोई भी चीज़ 20,000 के से ऊपर चली जाए उसकी वैल्यू, तो वो गवर्नमेंट फंड करती है, क्योंकि उनके पास जो पैसे हैं वो पब्लिक पैसे हैं, जैसे ज़कात के पैसे कहते हैं. तो NHS को पहले उमर सिस्टम कहा जाता था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेसिस के ऊपर जो उन्होंने शुरू किया था कि हर किसी को ज़कात के पैसे से इलाज शुरू देखा जाए. तो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर. इसको पॉज करें या वॉइस ऑन करें, इसको पॉज करें. As a researcher, I am very interested in a particular area of epidemiology called health economics. Part of the goal of health economics is to work out the cost-benefit numbers for new interventions in a way that can help doctors and policymakers make the often difficult decision on which interventions to pay for and which may be too expensive for the public healthcare system to fund. I want to give you a high-level overview on how we do this. The key thing is being able to put a value on a new drug or procedure. In healthcare, we measure value as a unit called QALYs,
or quality adjusted life years. One quality is equal to living for 1 year in perfect health. So how do we work this out? Well, what we do is we look at the average person with a specific disease, and then we look at all the outcomes of that disease both with and without the intervention that we are evaluating. For each possible outcome, we assign a probability and a utility score. The utility score is a measure of how much your quality of life would decrease with a certain outcome. For example, someone with wet macular degeneration might say that if they went blind, their quality of life would decrease by 55%. This would mean a utility score of 0.45. Using a mathematical model called a Markov model, we combine the utility scores and probabilities and other factors to determine the average benefit to someone with the disease who takes the drug which we are evaluating. We calculate that benefit over the course of the treatment and end up with the increase in qualities caused by the drug. The next thing we do is look at the cost to society as a result of each outcome. Most obviously, we have to look at the cost of paying for the drug treatments, but then we also have to take into account the total cost of each possible outcome associated with both receiving the treatment and not receiving the treatment. For example, in eye care, we also have to consider the cost to the healthcare system if a patient went blind, including personal assistance, patient education, and continuing medical care. In this case, the blindness could have been caused by an adverse effect from the drug or through not taking the drug at all. Once we have determined the cost, we can then calculate the cost per quality, or how much does it cost us to gain the equivalent of a year in perfect health for a patient. This cost per quality becomes a standardized metric to evaluate new interventions. The typical scenario is that a new intervention provides an improvement in either the length or quality of life, but costs money. Then health economists and doctors argue it out as to whether the government should pay for the intervention. Most governments fund things that cost less than $50,000 per quality and do not pay for others that are more costly. It is a complex analysis, and we've only brushed on the surface, but I hope that we've been able to give you a small glimpse into how health economists work and how their analyses help us to run our healthcare system with a reasoned approach. तो ये presentation is very important for senior doctors और junior doctors के इसलिए कि आपने भी किसी दिन senior बनना है. तो अब ये now you can understand this slide. तो जब उन्होंने ये EAGLE trial किया तो they found कि cataract surgery is actually cheaper than YAG-PI. ठीक है, cataract surgery causes £1,000 और YAG-PI causes £170. 900-800 पाउंड का फ़र्क है, लेकिन ये 800 पाउंड का फ़र्क इज़ एट द टाइम ऑफ द सर्जरी. और ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि भाई वहाँ तो NHS पैसे, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ये पाकिस्तान के लिए भी है. यहाँ पे जो गरीब लोग आपके पास आते हैं उनके पास क्या इतने पैसे होते हैं कि वो दे सकें, पैसे अफोर्ड कर सकें. जो अफोर्डेबिलिटी है इसको आपने डिफ़ाइन करना है, चाहे वो आपके प्राइवेट प्रैक्टिस में आ रहा है, चाहे वो आपके पास सरकारी हॉस्पिटल में आ रहा है, कहीं से भी कोई फ़ंड लेके आ रहा है. वो एक इंसान है जो फ़ंड लेके आ रहा है, चाहे वो ज़कात का ला रहा है या अपनी हलाल की कमाई का लेके आ रहा है. आपने जस्टिफाई करना है जो आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो क्या इसको वो जस्टिफाई करती है इस कॉस्ट को कि नहीं करती, regardless of the system you are in, जो ज़कात पे है, NHS पे है, प्राइवेट है, जो मर्जी है. तो उन्होंने देखा जो कैटरेक्ट सर्जरी की जो कॉस्ट है ओवर 1 year इज़ £14,284. 1000 पाउंड उन्होंने लगाया है, लेकिन अगर वो ना लगाते तो इतना नुकसान हो जाता. और नुकसान कैसे होता अगर उसका एंगल क्लोजर हो जाता. एंगल क्लोजर अगर हो जाता तो वो काफ़ी दिन जॉब से आउट रहता, हॉस्पिटल में एडमिट होता, हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट होती, उसके बच्चों को स्कूल जॉब करने के लिए, स्कूल का रन करने के लिए किसी को हायर करना पड़ता, उसका ख्याल करने के लिए उसके बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती, बच्चे छुट्टी लेके ट्रैवल करके आते. ये सारी कॉस्ट सोसाइटी को हिट करती है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो ऊपर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं दे फील इट. तो ये एक रियल कॉस्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसकी कॉस्ट वॉज 14,000. इंग्लैंड में एनीथिंग लेस दैन 20,000 इज़ फंडेड.
اسی لیے ایک آپ نے کئی دفعہ خبریں میں دیکھی ہوگی سنسنی خیز خبریں کہ بھئی وہ خاتون فوت ہو رہی تھیں تو ان کو کیمو تھراپی کے لیے جو ڈرگ تھی سستی سی ڈرگ تھی وہ نہیں دی، لیکن اس کی بنسبت ایک نو مولود بچہ جو ہے اس سے 15,000 گنا مہنگی کیمو تھراپی کی ڈرگ دے دی جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ جو سوسائٹی نے جب پیسے دینے ہیں اس کا فرض صرف ایک انڈیویجول پہ نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے کہ اگر سوسائٹی نے ایک نیئر ڈیتھ پرسن کے لیے اوپر اتنے پیسے خرچ دیے ہیں کہ وہ خود غریب ہوگی اور جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو سیو نہیں کر سکتی، تو دیٹس انسیف. اٹس ناٹ ہیومین بٹ اٹس ناٹ جسٹیفائڈ ایدر. So that's a different concept. لیکن یہ چیز پیشنٹ بھی خوش، دوائیاں بھی کم، اسٹیٹ بھی خوش، تو وائی ناٹ ڈو کیٹریک سرجری. یہ پھر انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ کلیئر لینس ایکسٹریکشن شوڈ گریٹر ایفیکیسی اینڈ واز مور کاسٹ افیکٹو دین لیزر پیرافلائیڈوٹمی اینڈ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز آپشن آف فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ. ناؤ آئی ہوپ ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ وائی دس اسٹیٹمنٹ واز میڈ. سمجھ آ گئی سب کو، ٹرینیز کو اسپیشلی. اب اس کا کرتے ہیں کریٹیکل انالیسس. دیکھیں جو انہوں نے پیشنٹ اکٹھے کیے وہ بہت زیادہ اسپیسیفک تھے، سارے 50 سے اوپر تھے، سب کو 30 ملی میٹر پریشر تھا، سب کی جو ویژول فیلڈ ڈیفیکٹ تھا کیا کہتے ہیں وہ 15 ڈیسیبل تھا. یہ مطلب یہ تھے جو اور سی ڈی ریشو ان کی 0.9 سے کم تھی سب کی. اور جو پیشنٹ 50 سے کم تھے اور جو 30 سے کم تھے وہ ایکسکلوڈ کر دیے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ 50 سے ینگ بھی ہوتے ہیں اور جو 50 سے اوپر ہیں ان کا 30 سے کم بھی پریشر ہوتا ہے. مطلب یہ اس گائیڈ لائن اسٹریٹ اوے یہ گائیڈ لائن ان لوگوں پہ تو لگی نہیں نا ایگل کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ بھئی جو ریلیٹو پیپلری بلاک ہے از دا موسٹ کامن میکنزم آف آئی او پی رائز ان این اینگل کلوجر. ٹھیک ہے، ایکیوٹ اینگل کلوجر، جب ایکیوٹ اینگل کلوجر ہوتا ہے تو ریلیٹو پیپلری بلاک ہی ہوتا ہے، لیکن جب ایکیوٹ اینگل کلوجر نہیں ہے تو کیا اینگل کلوجر از ڈیو ٹو ریلیٹو پیپلری بلاک اور از اٹ ڈیو ٹو فیکومورفک ایلیمنٹ اور از اٹ ڈیو ٹو انٹیریئر روٹیشن آف سیلری باڈی جس کو پلیٹو آئرس کہتے ہیں اور از ڈیو ٹو مکس میکنزم. دے ڈڈ ناٹ کوالیفائی دس. جب آپ نے ریزن آف نیرو اینگل ہی کوالیفائی نہیں کیا تو آپ نے وہ اسٹڈی کس چیز پہ بنا لی بھائی؟ اتنی بڑی غلطی. تو اس کے بعد ہے کہ جب انہوں نے کہا جی کہ کوالٹی آف لائف امپروو ہوئی جیسے میں نے آپ کو دکھایا اس کوشچن سے، تو اب بات یہ کہ ان کا بہت زیادہ اسٹرکٹ کرائٹیریا تھا ٹو ریکروٹ، اور ریکروٹمنٹ کرائٹیریا ایک یہ تھا کہ اف پیشنٹ ریفیوزز ٹو بی ریکروٹیڈ فار ان کیٹریک سرجری آرم آف دی اسٹڈی تو وہ اس کی اجازت ہوگی، ہم اس کو ریکروٹ نہیں کریں گے. تو بھائی وہ بہت سارے پیشنٹس جس کو آپ نے کہا جی ہم آپ کی کیٹریک سرجری کریں گے 6 ویژن آپ کی، اگر وہ کہتے ہیں جی میں تو خوش ہوں، میں دوائیوں سے بھی خوش ہوں، میں اپنی ویژن سے بھی خوش ہوں، تو میں نے نہیں جانا کیٹریک سرجری کی عام کی طرف. انہوں نے حالانکہ بلائنڈلی کرنا تھا لیکن وہ کہتے ہیں جی میں خوش ہوں، میں نے نہیں کرنا، میں آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی پارٹ. تو کون سے لوگ گئے؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ گئے جو کہ ڈسپائٹ 6 ویژن وہ خوش نہیں تھے. وہ یا اس وجہ سے خوش نہیں تھے کہ ان کی 6 ویژن ہے، پھر بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت بھی لینس اپیسٹی ہو، چاہے وہ آپ اسے کیٹریک ڈیفائن کریں نہ کریں، چاہے آپ کو لینس کلیئر نظر آ رہا ہے لیکن اس کی 6 ویژن کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اسے گلیئر ہو، اس کی کنٹراسٹ صحیح نہ ہو، جو کہ از کوائٹ پاسبل. وہ اس طرح کے لوگ تھے، یا جو دوائیوں سے آلریڈی تنگ آئے ہوئے تھے اس طرح کے لوگ تھے. جب آپ ان کی کیٹریک سرجری کریں گے ان کا ریفریکٹیو ایرر دور ہوگا کافی حد تک، ان کی دوائیاں کم ہوں گی، انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہے. تو دس بیکمز اے بائسڈ، تو دس واز اے بائس. تو that's why this subjective assessment by this EQ5D was not valid اگر آپ اس کو analyze کریں. تو اس کے بعد یہ گراف اگر اب دیکھا جائے، ایک تو یہ تھا کہ جو کالے ہیں وہ صرف UK اکانومی کے لیے تھے، they are not applicable to پاکستانی اکانومی. پاکستانی اکانومی میں کرنے کے لیے یہ پروفیسر مہر، شکیل صاحب، نورین، سعدیہ فاروق، یہ ان کی رسپانسبلٹی کہ انگیج کریں ہیلتھ سیکرٹریز کو، وہ انگیج کریں یونیورسٹی سے ہیلتھ اکانومسٹ کو، اینڈ دس از اے گڈ ایکسرسائز، لانگ لینتھی ایکڈیمک ایکسرسائز. تو وہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا وہ دیکھی جائے گی. تو یہ چیز یہ کیا ہو گیا، ہاں. تو اگر کریٹیکل انالیسس کے اندر اور بھی دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہ رینج ہے، ٹھیک ہے، اس بلو لائن کے اس طرف جو ہے وہ اس ٹریٹمنٹ کو فیور کر رہا ہے اور ریڈ لائن کے اس طرف اس ٹریٹمنٹ کے اگینسٹ ہے.
تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اس میں یہ جو ہے عام یہ یاگ پی آئی کو فیور کرتا ہے اور یہ جو ہے اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ کیٹریکٹ سرجری کو فیور کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائمری اینگل کلوجر ہے اور نان چائنیز لوگ ہیں اور جن لوگوں کی ویژن آلریڈی بہت اچھی ہے, ان لوگوں کو یاگ پی آئی سوٹ کر رہی تھی. لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کی ویژن آلریڈی کم تھی 85 ETDRS سے, وہ لوگ جن کی یونیلیٹرل سرجری ہوئی, جن کا پرائمری اینگل کلوجر تھا, یہ اور جو یہ چائنیز پیپل تھے, یہ لوگ جو تھے انہوں نے فیور کیا لینس کیٹریکٹ سرجری کو. سو دیر آر اسٹل مینی فیکٹرز جو کہ ان دو لائنوں کے درمیان میں ہیں, جیسے یہ لوگ ہیں, یہ لوگ نیوٹرل تھے. تو اس لیے ہر جگہ فائدہ نہیں ہوا, کن چیزوں میں فائدہ ہوا, کن چیزوں میں فائدہ نہیں ہوا. تو اصل میں یہ دکھانا یہ چاہ رہا تھا, ہاں. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو اینگل بھی نیرو نہیں ہوتا, آپ کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں پھر بھی پریشر کم ہو جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں جو اوپن اینگل کیا 2 to 4 ملی پریشر کم ہو گیا, لیکن کئی دفعہ آپ اوپن اینگل کے اندر کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں 10-15 ملی ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لینز ہے, ٹھیک ہے, اس نے اگر اینگل بلاک کیا تو پریشر زیادہ ہوگا, لیکن اینگل بلاک اس کی جو اینٹروپوسٹیریئر ڈائمیٹر پر ڈیپینڈنٹ ہے, جو اس کی یہ والا ڈائمیٹر ہے, جو کیا کہتے ہیں سرکمفرنشیل ڈائمیٹر ہے, وہ اٹ کنٹینیوز ٹو پش the structures on this side and it can lead to collapse of the canal of Schlemm. یہ دیکھیں canal of Schlemm, یہ trabecular meshwork is herniating, یہ canal of Schlemm ہے, یہ trabecular meshwork herniate ہوا ہوا ہے. یہ اس کی جو herniation ہے, this is due to a very large lens, کوئی ITC نہیں, لیکن اس نے اندر پش کیا. سو جب آپ بایومیٹری کرتے ہیں اینڈ یو سی پریشر ڈراپس کے اوپر 24-25 ہے, 1 یا 2 ڈراپس پہ کوئی اینگل نیرو نہیں ہے, لیکن بایومیٹری کے اوپر 5.5 ملی کا لینز ہے انٹروپوسٹیریئرلی, آپ اس کا نکالیں گے, یو نو کہ بھائی اس کا پریشر جو ہے وہ مڈ ٹینس میں آ جانا ہے. وہ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ دس از ناٹ ریلیونٹ ٹو دی ایگل ٹرائل, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اب زیپ ٹرائل پہ. تو زیپ ٹرائل نے کیا کیا, یہ چائنیز پروونس ادھر, دے اسکرینڈ فرام کمیونٹی. یہ آپ کے کلینک میں نہیں آئے پیشنٹ, کمیونٹی میں تھے. تو اباؤٹ 12,000 پیشنٹ انہوں نے اسکرین کیے فار اینگل کلوجر سسپیکٹ. اس میں سے 889 انہوں نے ریکروٹ کیے اور 872 رہ گئے. Absolutely. On this assumption, they were removing the cataract. Yeah. اور cataract کی ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو Schlemm canal ہے یا volume of the lens itself is reduced because our IO is very small. Absolutely. IO بھی نیچے ہو جائے گا. Absolutely. تو وہ understanding یہ فائدہ ہوا بھی ہے, but is it because of the cataract surgery? The answer is no. Yeah. کیونکہ جو کیٹریکٹ سرجری ہے, جو لینس آف والیوم ہے اس کی, دیٹ از ریلیٹیو ٹو وائٹ آف دی آئی. اگر وائٹ ٹو وائٹ اس کا 12.5-13 ملی تک ہے تو وہ اٹ کین ٹیک 5.5 ملی لینس, لیکن اگر اس کا 11.5 وائٹ ٹو وائٹ ہے تو تقریباً 5 ملی لینس بھی اس کو مسئلہ دینا شروع ہو جائے گا, اس کے پریشرائز ہونے شروع ہو جائیں گے. تو دیز آر سو مینی ویریبلس کا اگر آپ ان سب ویریبلس کو ٹینشن نہ دیں تو آپ ٹرائل ڈیزائن ہی نہیں کر سکتے. تو اب یہ جن لوگوں نے کیا, دے آر ورلڈ لیڈرز, ایکسٹریملی کمپٹنٹ, بہت اچھے لوگ ہیں, ویری ویری کمپٹنٹ. لیکن دیکھیں کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. ہماری بات یہ کہ جب انہوں نے تو پبلش کر دیا, انہوں نے گلوری لے لی, ہر کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا, لوگ گلوری کے لیے بھی کرتے ہیں. تو کئی RCTs جو یہ گلوری کے لیے بھی ہوتے ہیں, چاہے کوئی مانے نہ مانے. تو ہمارا کام ایز اے کلینیشین ہے کہ ہم ہر چیز کی کرٹیکل تھنکنگ کریں, جو ایویڈنس ہمارے پاس آئے اس کی کرٹیکل تھنکنگ کریں, اینڈ دین جو لیڈرز ہیں ہماری سوسائٹی کے, آپ کی طرح کے, وہ دیکھیں کہ یہ کیا ہماری سوسائٹی پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. fluids are going in, then the iris is pushed back and
gets more space and the more efficient drainage after the surgery in the open angle glaucoma. Do you want to give answer? So this is something that we discuss in fellowship. So وہ پہلے ہی سے اس پہ لگے ہیں. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ جا رہا ہے اور ہمارے دوست کیا کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ کیٹریکٹ کرا لو گلوکوما صحیح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہیو سین دا پیشنٹ ہو ہیڈ اوپن اینگل گلوکوما وین فرسٹ سرجری, اس نے اس کی کیٹریکٹ نکال دی, ٹھیک ہے. اور پیشنٹ جو تھا اس کی جو ہے کیٹریکٹ نکالنے کے بعد پریشر نہیں آیا کم, پریشر اسٹل 28, ٹھیک ہے جی. اب دوسری آنکھ تو وہ پیشنٹ کر رہا ہے کہ وہ تو کہا تھا میری وہ صحیح ہو جائے گی, اب اس کو اوپن اینگل گلوکوما ہے, دوسری آنکھ میں اس کو اوپن اینگل گلوکوما ہے. تو شلیمز کنال کی جو کمپریشن ہے آپ نے صحیح کر دی, لیکن اس کے جو اور بھی تو مسئلے مسائل ہیں. از ناٹ اونلی دیٹ, اور ہر پیشنٹ کے اندر کنال فلیم تو کمپریس نہیں ہوتی. آپ ایک ہی جو ہے لاٹھی سے سب کو آنکھ بالکل صحیح نہیں کر سکتے آپ. تو لگائیے پلیز. تو یہ 800-900 پیپل تھے, اور انہوں نے یہ کیا کیا کہ they did biometry of every patient, they did UBM of every patient, they did pressures, gonioscopy of every patient. اور انہوں نے اسی ایک پیشنٹ کی ایک آنکھ کو کچھ نہیں کیا اور دوسری آنکھ کو EIPI کر دی. سو اس طرح آپ نے کنٹرول یونٹ, کنٹرول آرم اور ٹریٹمنٹ آرم میں جو کنفاؤنڈنگ فیکٹرز ہیں وہ بہت کم ہو گئے, ٹھیک ہے. تو دس از وائی آئی لائک دس ٹرائل اے لاٹ بیٹر, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے کنفاؤنڈنگ فیکٹرز کو کنٹرول کر دیا. بھئی اب ایک آنکھ میری ایک آنکھ کو کرو, ایک آنکھ کو نہیں کریں گے تو اٹ ول گیو اے بیٹر انڈیکیشن کہ بھئی مجھے EIPI کا فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 years فالو اپ واز پلانڈ انیشلی. جب 3 years گزر گئے تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی فرق نہیں پڑا, نہ ٹریٹمنٹ آرم میں کوئی فرق پڑا, نہ کنٹرول آرم میں فرق پڑا. مطلب دا اسٹڈی ڈڈ ناٹ ریچ اٹس اینڈ پوائنٹس. تو دے ڈڈ سم تھنگ جو کہ کبھی بھی RCT کے اندر نہیں کیا جاتا, کہ دے اپلائڈ فار ایکسٹینشن فار another 3 years. اور وہ اس ایکسٹینشن کی وجہ سے دے فاؤنڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹو پبلش دس ان لینسٹ. بہرحال اٹ واز الاؤڈ, اٹ واز فنڈیڈ, اور سارے پیپر ورک ٹک باکسز کرنے کے بعد 72 months کے بعد, 6 سال کے بعد انہوں نے کہا جی, پھر انہوں نے کہا جی ہاں جی اب فرق پڑا ہے. یعنی 3 سال میں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا, اب فرق پڑنا شروع ہو گیا. اور فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ بھئی 6 سال میں ان 872 پیشنٹس میں سے صرف 5 کنٹرول آئیز میں اور 1 لیزر ٹریٹڈ آئی کے اندر اینگل کلوجر اٹیک ہوا. ان میں سے بھی جو 5 تھے ان 3 کو اس وقت ہوا جب ان کے پیپل ڈائلیٹ کیا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوا تھا اس کو بھی آفٹر پیپل ڈائلیٹیشن. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو تو ہم نے انسائٹنگ ایجنٹس دیے تو اس کی وجہ سے ہوا, خود بخود تو نہیں نہ ہوا. اگر وہ بندہ کمیونٹی میں رہتا اور اس کو آپ آئی ڈراپس نہ ڈالتے تو اس کو نہ ہوتا, 6 سال میں بھی نہ ہوتا. تو دوسرا انہوں نے کہا جی کہ IOP ایلیویشن آف مور دین 24 millimeters جو تھا ان 2 consecutive visits. تو کنٹرول آئیز میں 5 تھے, LPI ٹریٹمنٹ 3, 850-900 پیشنٹس میں سے یہ سب اتنا سا رسک تھا. تو یہ کلینکلی سگنیفیکنٹ نہیں تھا. جہاں فرق پڑا وہ یہ تھا کہ پیریفرل اینٹیریئر سائنیکیز فار مور دین 1 clock, وہاں پہ جو جن کنٹرول آئیز تھے ان میں ڈبل تھے, وہ کنٹرول آئیز میں twice as many were. جی مجھے بتائیں کہ یہ جو انہوں نے جو کنٹرول کیا اور وہ نہیں کیا, ان پیشنٹ کو were they primary angle closure suspect or they were primary angle closure? They were all primary angle closure suspects ہے نا, کیونکہ آپ نے اس پہ اینگل کلوجر لکھا ہے نا, وہ سے غلطی ہوئی, غلط ہے نا. ہاں تو سسپیکٹ تھے نا, اس وجہ سے فرق نہیں پڑا. Suspect, and they were importantly they were not your clinic patients, they were screened from community. اچھا یہ کریٹیکل انالیسس کا پوائنٹ آ جاتا ہے, ابھی اس پہ آتے ہیں. سو جو چیز, سو ہول ڈرائیور فار 6 years واز ایکچولی پیریفرل انٹیریئر سائنیکیز. ایکسکیوز می. تو اب انہوں نے رسک ورسز بینیفٹ دیکھا, تو انہوں نے کہا جی کہ بھئی نمبر نیڈڈ ٹو ٹریٹ جو ہے فار دا سسپیکٹ پرائمری, اس طرح دونوں پیشنٹ تھے اس میں, اینگل کلوجر سسپیکٹ بھی تھے, اینگل کلوجر ڈیزیز بھی تھی, دونوں قسم کے پیشنٹ تھے. نہیں سوری آپ نے کنفیوز کرے, سارے پرائمری اینگل کلوجر سسپیکٹ تھے. تو ہاں سوری دونوں قسم کے پیشنٹ تھے, پرائمری اینگل کلوجر بھی تھا, پرائمری سسپیکٹ بھی تھے, ڈیزیز بھی تھے, دونوں تھے.
تو اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ نمبر نیڈیڈ ٹو ٹریٹ، نمبر نیڈیڈ ٹو ٹریٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے پیشنٹس آپ ٹریٹ کریں گے تو اس میں سے ایک کو فائدہ ہوئے گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ بھئی اگر تو پرائمری اینگل کلوجر کیا کہتے ہیں سسپیکٹ تھا تو 263 پیشنٹس کو ایک سال کے اندر آپ لیزر پی آئی کریں گے تو اس کے بعد ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا آپ نے ایکیوٹ اینگل کلوجر اٹیک پریونٹ کیا. یعنی اتنا ہی ورک لوڈ کے بعد صرف ایک بندے کی آپ نے چاہیے، اتنے سارے ریسورسز لگے، ڈاکٹر کا ٹائم لگا، کلینکس کا ٹائم لگا، بہت کچھ لگا، اور صرف ایک بندے کو بچایا. کیا یہ فائنینشلی وائبل ہے؟ لیکن جن کی ڈیزیز تھی، جن کی اور جو پیشنٹ جن کے پریشر تھوڑے سے زیادہ تھے، ان کے اندر بھی 44 پیشنٹس اوور 6 ایئرس آپ ٹریٹ کریں تو پھر بینیفٹ ہوتا اینگل کلوجر اٹیک بچانے سے. تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی جو اس طرح کے پیشنٹس ہیں اینگل کلوجر ڈیزیز اور اینگل کلوجر گلوکوما کے، ان کی اگر آپ لیزر آئیریڈوٹمی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پیشنٹس دیکھنے پڑیں گے ٹو بینیفٹ اے ویری مائنورٹی آف پیشنٹس. تو اس لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ بھئی انلیس اور انٹل کوئی پلس ڈیزیز کا نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، انلیس اینڈلیس پروفائلیکٹک لیزر PI in primary angle closure suspect had no proven benefit over the planned 3 years trial. This was a significant but small benefit over 6 years. Number needed to treat is very large. 44 for primary angle closure disease over 6 years, 126 for primary angle closure glaucoma over 10 years. So offer PI to only highest risk people. Highest risk people kaun hai? Only eye. People who are diabetics who need continuous dilatation, people who are likely to be lost to follow-ups جو کہ آپ لوگوں میں زیادہ common ہے, people who are on psychoactive drugs جو کہ اینٹی مائگرین ڈرگز ہیں, کیا کہتے ہیں ٹرائیسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, اینٹی ایگزائٹیز ہیں, ایسما کی ٹیبلٹ, ایسما پمپس ہیں, اینٹی الرجکس ہیں, کچھ تھوڑے عرصے کے لیے اینٹی الرجک ڈزنٹ میٹر, لیکن جو ایئر آن جو اینٹی الرجکس پہ ہر وقت رہتے ہیں وہ لوگ, دیز آر ہائی رسک پیشنٹس. اس کے اندر آپ بے شک یاگ پی آئی کر دیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ یاگ پی آئی کیوں کر دیں؟ کیا آپ نے پہلے دیکھا کہ بھی اس کو ریلیٹیو پیپلری بلاک تھا, ایسے اٹھا کے کر دیا؟ تو وہ وی ول ڈسکس دیٹ. اب اسی طرح ایک اور یہ سارے پیشنٹ جو تھے کمیونٹی سے تھے. ہمارے پاس جو کلینک میں پیشنٹ آتا ہے وہ ایک آلریڈی ڈیزیزڈ پیشنٹ ہوتا ہے, ان کو گلوکوما بھی آلریڈی ہوتا ہے. تو یہ زیپ ٹرائلس کے جو کہ کمیونٹی سے اٹھا کے اے سمپٹومیٹک سسپیکٹ پیشنٹس ہیں ان کے, اور اس میں بھی ٹرائل میں ڈیفیشنسی کہ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کو ریلیٹیو پیپلری بلاک ہے یا نہیں ہے, اور ہم ان کو اپنے پیشنٹس کو اس طرح ہم نہیں ٹریٹ کر سکتے, کیونکہ ہمارے پیشنٹ جو کلینکس میں آتے ہیں ان کے پریشر بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کی نروز بھی ڈیمیج ہوتی ہیں اینگل کلوجر کے اندر, چاہے ایکیوٹ اٹیک ہو یا نہ ہو. تو یہ ایک اینالسٹ ٹرائل ہے, دس از ریلیٹیولی بیٹر, کیونکہ انہوں نے چائنیز پیشنٹس تھے اور کلینکل پیشنٹس تھے. تو انہوں نے کہا ان کے اینڈ پوائنٹس وہ مور کہ آئی او پی رائز ہوتا ہے, پیریفرل انٹیریئر سائک, ایکیوٹ اینگل کلوجر اور یا ایون اینگل کلوجر گلوکوما. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ لوگ بھی ہیں جو کہ آلریڈی ڈیزیز کلینک کے اندر آ رہے ہیں, وہاں بھی نمبر نیڈیڈ ٹو ٹریٹ از 20, دو دس از ہاف آف دیٹ آف دی زیپ ٹرائل, بٹ اسٹل اٹس اے ہیوج نمبر. ایسے لوگوں کے اندر بھی آپ یاگ پی آئی کریں گے تو بہت زیادہ پیشنٹس کرنے کے بعد شاید آپ 1-2 پیشنٹس کا فائدہ کر سکیں. تو بات تو ادھر ہی آ گئی نا گھوم پھر کے کہ بھئی لیزر پی آئی جو ہے وہ ہر کسی کو بینیفٹ نہیں کرتی. تو آئی وڈ ناٹ گو ان ٹو دیز ڈیٹیل, سارے سو رہے ہیں. تو جب وین یو اسٹارٹ ریڈنگ اینگل کلوجر تو یو ول کم اپ ود آل دیز کمپلیکس ڈائیگرامس, یہ لا ایریا تو وہ لا ایریا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیز آر پیرامیٹرز, ان کا ایویڈنس از پڑھنے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے دے آر گڈ, بٹ ویدر دے آر کلینکلی اپلیکیبل بہت مشکل کام ہے, یہ نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا ہے کہ اب آپ کے پاس یا تو UBM ہوگا جب آپ پاس پھنس کے ہیں, جب آپ گونیوسکوپی کر رہے ہیں اور گونیوسکوپی کے بعد آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو دین یو گو فار انٹیریئر سیگمنٹ OCT اور UBM جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو لک ایٹ دی اینگلز. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایئر بلیک کرو جو ہے اسکلیرل اسپر کو دکھا رہا ہے, اس سے اوپر ٹریبیکولر میشک شروع ہو جائے گا. یہاں کوئی ITC نہیں ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹریبیکولر میشورک کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے, ITC ہے, لیکن جو ایریا آف ITC ہے وہ از ویری اسمال, اس کو لو ITC کہتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے ٹریبیکولر, وہ یہاں پہ ٹریبیکولر میشورک ہے یہاں پہ کر کے کہیں, اور اتنا بڑا سا, نہ صرف اسکلیرل اسپر سے کافی زیادہ اوپر جا کے وہ ITC ہوا ہوا ہے. دس از اے لاٹ آف
इसको कहते हैं हाई ITC, को बहुत ज़्यादा एरिया टच कर रहा है. यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ऊपर तो ITC है लेकिन यहाँ नीचे जो है वो इस ओपन. कैन यू सी? ये आगे क्लासिफिकेशन करना शुरू हो जाते हैं, वाई काइंड ऑफ एंगल, एक्स का, वो जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन कहने का मकसद है कि ये लोग हैं जिनको आप गोनियो करते हैं तो आप देखते हैं ITC चारों क्वाड्रेंट्स में ITC है लेकिन उनका प्रेशर 16 है. वो इसलिए क्योंकि ऊपर से तो वो बंद है या लेकिन जहाँ ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वो खुला हुआ है. तो जो थोड़ा बहुत फ्लूइड जाता है इट्स गोइंग आउट थ्रू द ट्रेबिकुलर मेशवर्क. तो ये प्लेटो आयरस सिंड्रोम. तो अब ये देखें, दिस इज वाई गोनियोस्कोपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गोनियोस्कोपी अगर आप लाइट के अंदर करते हैं, आपकी स्लिट लैम्प की कमरे की लाइट ऑन है, स्लिट लैम्प की लाइट प्यूपल में पड़ रही है, आपको ओपन एंगल लगेगा. आप कमरे की लाइट कम कर दें, स्लिट लैम्प की लाइट प्यूपल से ऊपर ले जाएं, इट विल लुक ब्लॉक्ड. So this is very important that when you do gonioscopy, you keep the lights down. This is relative pupillary block. This is very important to understand. जहाँ पे आपको gonioscopy के बाद समझ नहीं आ रहा, जब आप वो करेंगे ASOCT या UBM जो भी करेंगे, तो आप ये देखेंगे इसका प्रोफाइल कितना एंटीरियरली, ये जो posterior surface of iris है, इसका प्रोफाइल है एंटीरियरली कॉन्वेक्स है, यानी कि इस जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है. यहाँ से रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक हुआ है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है. अब अगर आप YAG PI करते हैं तो ये ड्रॉप करेगा. आपने एक सेंसिबल एजुकेटेड डिसीजन लिया. अब वापस आ जाते हैं उन्हीं केसेस के अंदर. इतना कुछ करने के बाद अब क्या करेंगे इधर इस केस को? इसका देखें, सिलरी बॉडी इज लार्ज, यू कैन स्टिल सी ए सिलरी सल्कस. आयरिस का प्रोफाइल इज बैकवर्ड्स, यानी रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक तो है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, इससे YAG PI तो करेगा ही नहीं काम. ठीक है, अब बात यह है कि इसका आपने देखना कि बायोमेट्री आप करते हैं. आजकल तो हर कोई लेंसडार या आयोल मास्टर करता है, तो उसके ऊपर आपको LT लिखा हुआ है, लेंस थिकनेस. जो आपकी अगर लेंस थिकनेस ज़्यादा है तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज़, ये जो कन्फिगरेशन सारी सिलरी बॉडी ऊपर की तरफ गई हुई है, इट्स पॉसिबली बिकॉज इट्स रेस्टिंग ऑन टू दी लेंस, जो कि एज के साथ साथ बड़ा हो गया. तो यहाँ पे अगर इस पेशेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं आपको रेगुलरली चेक करूँगा, आपने रेगुलरली, यू नीड टू इंश्योर दैट यू कम टू मी. अगर आप फॉलोअप नहीं रख सकते, यानी अगर आप प्लस डिजीज़ के अंदर हैं, फिर आप कैटरेक्ट सर्जरी कर दें इसकी, क्योंकि ईगल ट्रायल ने ये शो किया कि इट इज़ सेफ इन 6/6/65 वर्जन. अगर प्लस डिजीज़ है तो आप कर दें, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक तो है नहीं, लेज़र तो करने का फ़ायदा कोई नहीं. बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप कैटरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस डिजीज़ पेशेंट है. अगर ये प्लस डिजीज़ पेशेंट नहीं है और आपके पास हर दफ़ा आ सकता है, आपका रिश्तेदार है, तो यू सिट ऑन हिम. ठीक है, इसी तरह अब ये अगर ये पेशेंट जो है, इसका देखें, जो बेस ऑफ द आयरिस है इज स्मॉलर देन द लिम्बस. ये एक पैरामीटर होता है. तो इसका ये मतलब है कि इट्स अनलाइक, अगर ये बेस जो है ना, ये चौड़ी हो ना बेस, और जितना ये पोस्टीरियरली इंसर्टेड हो, उतना हाई रिस्क होता है एंगल क्लोजर का. तो ये पोस्टीरियरली तो इंसर्टेड है आयरिस, लेकिन इसकी बेस बहुत पतली है. ऐसी पतली बेस इज अनलाइकली टू गो इन. तो इसका रिस्क थोड़ा है, और इसका प्रोफाइल फ्लैट है. अगर आप इसकी PI करते हैं, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा. यस सर, ठीक. अब जो सिलरी बॉडी सिस्ट हैं या आयरिस सिस्ट हैं, इनका तो मुझे नहीं, खुद भी नहीं पता क्या करना है. तो कर लें YAG PI तो अब कर लें YAG PI या इरिडोप्लास्टी कर दें, या हाँ नहीं वो कुछ नहीं, वो इस यूजली दी क्लियर होता है. हाँ क्लियर होता है. ये ना हो कि बाद में वो एंगल ब्लॉक कर दे जाके. नहीं, इट्स क्लियर फ्लूइड. लेकिन इसमें ये कि सिलरी बॉडी, ये तो हमें एक सैजिटल व्यू मिला ना, ट्रांससेक्शनल व्यू मिला. ये वेदर दिस आयरिस सिस्ट इज ऑल 360 डिग्री और कन्फ्लुएंट विद अदर्स, वी डोंट नो. तो क्या एक जगह YAG PI करने से इतना एंगल ओपन हो जाएगा कि वो आपको फ़ायदा हो? आई डोंट नो. लेकिन जो सिलरी बॉडी सिस्ट हैं, ये दे कॉज रोटेशन ऑफ द सिलरी बॉडी एंड देन दे कॉज फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसकी वजह से आप ये देखें प्लेटो आयरिस है, ये ऐसे स्टीप राइज किया देन फ्लैट हो गया.
تو اگین ادھر I'll sit down, I'll observe, I'll do nothing. اگر پریشر زیادہ ہونا شروع ہوا یا پھر نارمل پریشر میں ڈسک خراب ہونی شروع ہوئی, دیٹ مینس انٹرمیٹنٹ اسپائکس آف پریشرز ہو رہے ہیں, دین آئی ول تھنک کہ بھائی اس کی میں یہاں پہ ریڈیوپلاسٹی کر دوں. ٹھیک ہے, تو آپ نو سینسیبل ڈیسیجن. ناؤ اوور ہیئر یو کین کلیئرلی سی پریشر افیکٹ. سیلری باڈی پریشر کی وجہ سے کتنی چھوٹی ہوگی, اور اسکلیرل اسپر ٹو اسکلیرل اسپر ایک لائن کھینچیں, اور دین انٹیریئر, یہ آپ کسی بھی مشین پہ کر سکتے ہیں, اور دین یو ٹیک ورٹیکل لائن ان دا مڈل. یہ آپ کو اس کو کہتے ہیں انٹیریئر لینس والٹ ہائٹ. لینس والٹ ہائٹ یہ بایومیٹری مشینس میں بھی اویلیبل ہوتی ہے, یہ پینٹاکیم میں آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس اویلیبل اور ناٹ, یہ ASOCT مشینس کے اندر بھی اویلیبل ہوتی ہے. UBM کریں تو مینولی کرتے ہیں, یہ میں نے مینولی کیا ہوا ہے, لیکن آئی کین سی پریشر افیکٹس کے بھائی لینس نے تو بالکل ہی ختم کر دی, سیلری باڈی کو پچکا دیا ہے. اور جو آئرس کا بھی پروفائل دیکھیں آپ, ادھر دیکھیں آئرس ہیلدی کتنے ہیں, یہاں پہ بیچارہ وہ پچک گیا, اس کو اتنا زیادہ اس نے پریشر دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آبویسلی لینس فیکومورفک ایلیمنٹ ہے جو کہ از لیڈنگ ٹو فزیکل چینجز ود ان دی آئی بال ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. یہاں پہ آپ کیٹریک سرجری کریں, جب انٹیریئر لینس والٹ, نارمل لینس والٹ ہائٹ ہوتی ہے 300 500 350 کہتے ہیں, 500 600 بھی چل جاتا ہے, لیکن آپ یہاں پہ اگر غور سے دیکھیں 1.02 ملی میٹر یعنی 1000 مائکرون سے اوپر ہے, تو اب 3-4 ٹائم زیادہ ہوا, جس کو آپ نکالیں باہر کیٹریک کو. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پروفائل از انٹیریئرلی کانویکس. اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ یگ پی آئی کرتے ہیں تو یہ کین اوپن اپ, ایک لاجیکل تھنکنگ ہے. لیکن ساتھ دیکھیں آئرس کی تھکنس چیک کریں, اتنے تھک آئرس کے اندر یگ پی آئی میں تو نہیں بھائی کروں گا. یا تو آپ پہلے اس کو آرگون کے ساتھ پتلا کریں اور پھر اس کے تھرو کریں ایسے میں. اور یہ بھی دیکھیں اس کی بیس کتنی تھک ہے آئرس کی. آئرس کی بیس تھک ہے, ویری پوسٹیریئرلی اٹیچ, سیلری باڈی بھی فارورڈ روٹیٹڈ ہے, ریلیٹیو پیپلی بلاک بھی ہے. سو دس از اے کیس وچ از سلائٹلی ہائی رسک. اگر اس کی پلس ڈیزیز نہیں بھی ہے تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سٹ آن ہم, آئی ول رادر ڈو سم تھنگ ٹو اٹ. تو اگر ایسے میں یہ چیز 30 سال کی عمر میں کیوں نہیں اس کو ہوئی, اب 50 سال کی عمر میں کیوں ہو رہی ہے. دی اونلی پیرامیٹر دیٹ ریئلی چینج واز اے لینس. I'll do biometry and I'll see if lens is 4.6, 4.7, 4.8 پہ جا رہا ہے, I'll do cataract surgery. ٹھیک ہے, it may not open up the angle completely, but it will no longer be a risk for acute angle closure. چاہے اینگل نیرو رہے ساری زندگی, اس نے اینگل کلوجر اٹیک تو نہیں نہ کرنا, پھر ہمیں کیا. So this is something which I wanted to say in TRAB, کہ practice does not make us perfect. Practice only makes our habits permanent. اگر آپ غلط ہیبٹ سیکھ لیں گے تو وہی پرماننٹ ہو جائے گی. اگر آپ پہلے پرفیکشن سیکھیں پھر اس کو اپنی ہیبٹ بنائیں بائی ریپیٹیشنز, تو دین یو بیکم این ایلیٹ پرفارمنس کلینیشین اور ایلیٹ پرفارمنس سرجن. سو بائی جسٹ ریڈنگ RCT just because it's class 1 evidence doesn't mean کہ it's right, it doesn't have mistakes, it's applicable to your society. تو وہ سارا غور سے پڑھیں. تو یہ my mentor Imran Masood says it's not important to do things right, but it's important that we do not do things wrong in the first place. تو یہ چیز پروفیسر پیٹر شاو جو کہ عمران مسعود کا بھی مینٹر ہے, and he is the regional سپرا ریجنل ریفرل اس کے پاس جاتے ہیں, یعنی پوری دنیا سے کمپلیکس کیسز اور اس علاقے سے سارے جو پڑھے لکھے کنسلٹنٹ سے کیس خراب ہو کے اس کے پاس جاتے ہیں. مینی میں وہ کیٹریک سرجری کرتا ہے, اینڈ اسٹل سنس 1999 ہی نیور ہیڈ اے پی سی رینٹ. سنس اس کی وہ کہتا ہے کیونکہ ہی اسپینڈس ٹائم آن پیشنٹس, ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے, اینڈ دا ریزن از یو نیڈ ٹو نو وٹ یو ڈوئنگ. اب ہمیں ہر چیز تو نہیں پتہ لگ سکتی, لیکن جتنا پتہ لگ سکتی ہے اس لحاظ سے اپنی عقل تو لڑانی چاہیے, صرف ٹرائلس پہ نہیں رہنا چاہیے. اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے سب نے اوتھ لیا تھا جب ہمیں ڈگری ملی تھی, ہپوکریٹس اوتھ, کہ پریمیم نان نوسیرے, which means as to the matter of diseases, first do no harm. That's it. Thank you very much. ساری رات اپنی میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے. Any questions before I leave? اور جنہوں نے ٹریبیکولیکٹمی کرنی ہے, ڈاکٹر سعدیہ فاروق بھی ادھر ہیں, اور ڈاکٹر دونوں پروفیسرز ہیئر, پروفیسر عائشہ شکیل بھی ادھر ہیں, جنہوں نے ان کے پاس ہیں ٹو کیری آن دا مائکروسکوپ اینڈ دی ریلیزیبل سوچرز جنہوں نے کرنے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک کامنٹ کہ یورپ والے تو اب ایگل بنے ہیں, تو ہم تو پہلے سے ایگل ہیں, تو ہمارے بہت سارے لوگ ہر چیز کے علاج کیٹریکٹ سرجری سے کرتے ہیں.
हो ना हो, इसी तरह किसी को अपेंडिसाइटिस हो या ना हो उसकी अपेंडिक्स ज़रूर निकालते हैं, गॉल ब्लैडर में उसको वो है कि नहीं है वो ज़रूर निकालते। तो बट इट इज़ गुड टू सी कि नाउ वी हैव गॉट द एविडेंस but it was very good analysis, and it's not only that we learn about glaucoma, but we also learn about the critical analysis of the trials, and especially for those who are going for exam, I think we should all go through the major trials, because when you are being discussed in College of Physician and Surgeon exam with a seasoned examiner, they go through and they give you credit if you can quote about the established trials, especially like this. Okay, thank you very much everyone. तो यहाँ पे रिलीजेबल सूचर वाले कितने हाथ खड़ा करें? कोई नहीं आया वापस? चले गए फिर चले. Okay, thank you very much. Thank you.